अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है रुमाल, रिंग और रघुनाथ। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर महबूब आलम। लाश नंगी चारपाई पर लाई गई। पुरानी सी एक चादर ने लाश को ढांप रखा था। मैं उस वक्त थाने के दफ्तर में बैठा था। हेड कांस्टेबल ने मेरे दरवाजे में खड़े होकर कहा, मलिक साहब एक और आ रही है। उसके लहजे और अंदाज में ऐसी खुशी थी जैसे वो कह रहा हो कि एक और नाचने गाने वाली आ रही है। मैं समझ गया कि एक लाश आ रही है। पुलिस और पोस्टमार्टम करने वालों के लिए लाश कोई उजूबा नहीं होती। लाश, कत्ल और फांसी के अल्फाज पुलिस के यहाँ इसी तरह बोले जाते जिस तरह आप हर रोज़ धनिया, प्याज और टमाटर कहते हैं। आज इतनी मुद्दत बाद मुझे ये वारदात याद आई तो मेरे कानों में हेड कांस्टेबल की आवाज़ गूंज उठी, मलिक साहब एक और आ रही है। मैं आपको अपनी तफ्तीश की ये रुदात और वारदात की कहानी इसी फ़िक्रे से शुरू करके सुनाता हूँ। ये लो पढ़ने सुनने वालों, एक और आ रही है स्टोरी। उस दौर की भयानक वारदातें आज दिलचस्प कहानियाँ बन गई हैं। हेड कांस्टेबल की आवाज़ पर मैं कुर्सी से उठा और टहलता टहलता बरामदे में आया। चारपाई थाने के अहाते में दाखिल हो चुकी थी। 4 आदमियों ने उठा रखी थी। उनमें 2 अधेड़ उम्र देहाती थे और 2 नौजवान शहरी। चारपाई के साथ साथ एक और शहरी नौजवान चला आ रहा था। उसके हाथ में 12 बोर की एक नाली बंदूक थी। उस लड़के को मैंने पहले भी देखा था। हेड कांस्टेबल ने मुझे याद दिलाया कि धर्मचंद का बेटा है। मुझे अच्छी तरह याद नहीं कि ये नाम धर्मचंद था। इस वक्त जो नाम जहन में आता है लिख डालता हूँ। आपकी दिलचस्पी नामों से नहीं, कहानी से है। चारपाई अभी 10-12 कदम दूर ही थी जब हेड कांस्टेबल ने पूछा, ओए मर गया है या अभी ज़िंदा है? मरा हुआ है, जवाब मिला। चारपाई बरामदे में रख कर चारों हामते कामते अलग हो बैठे और पसीना पूंछने लगे। वो बहुत थके हुए थे। मैंने आगे बढ़कर चादर हटाई तो एक खूबरू नौजवान चेहरा नज़र आया। आंखें बंद, मुंह ज़रा सा खुला हुआ। चेहरे पर दर्द का आखिरी तासुर नक्श हो गया था। फिर भी चेहरे का हुस्न सलामत था, मगर जिस्म से जान निकल चुकी थी। वो शहर का रहने वाला था। चादर पूरी हटाई तो कमीज़ और पतलून खून से लाल थी। ज़ख़म दाएं पहलू में था, वहाँ से कमीज़ फटी हुई थी। मुझे वहाँ गोश्त के ज़र्रे और लोथड़े नज़र आए। वहाँ से पेट भी फटा हुआ था। ज़ख़म कुल्हाड़ी, चाकू या बर्छी का नहीं था। मेरे सामने चारपाई के दूसरी तरफ बंदूक वाला नौजवान खड़ा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने थथिया कर कहा, हम इकट्ठे शिकार खेलने गए थे। मुझे मालूम नहीं था कि ये ऊंची ऊंची घास में पेशाब करने बैठा हुआ है। मींट पर एक फाख्ता आन बैठी। मैंने उस पर गोली चलाई। फाख्ता मर गई, लेकिन मुझे एक चीख सुनाई दी। ये उठा और गिर पड़ा। जाकर देखा तो ये मर चुका था। कारतूस के बहुत सारे छर्रे इसके पेट में जा लगे। ये मेरा बहुत ही गहरा दोस्त था, मगर मुझे मालूम नहीं था कि मेरे छर्रों के रास्ते में ये बैठा है। दूसरे 2 शहरी नौजवान भी उनके साथ शिकार पर गए थे। उन्होंने भी बंदूक वाले की तायीद की और कहा कि इसे इत्तेफाकिया गोली लगी है। उनमें एक हिंदू और एक मुसलमान था। दोनों देहातियों ने बताया कि हिंदू लड़का भागा हुआ उनके गांव आया, जो मौका वारदात से 1 मील या ज़रा कम था। उसने वहां बताया कि उनका एक दोस्त इत्तेफाकिया गोली लगने से मर गया है। उसकी लाश शहर तक ले जानी है। चार आदमी एक चारपाई उठाकर उसके साथ गए। लाश चारपाई पर डाली। एक तरफ से 2 लड़कों ने उठाई, दूसरी तरफ 2 देहाती हो गए। इस तरह 4 के बजाय ये 2 देहाती साथ आए। इनमें एक कुछ सियाना था। लड़के लाश उसके घर ले जाना चाहते थे। इस देहाती ने कहा कि इस तरह वो फंस जाएंगे। लाश थाने ले चले ताकि पुलिस के कागज़ों में लिख दिया जाए कि ये हादसा है।
میں نے مرنے والے کے گھر کا اتا پتہ لڑکوں سے معلوم کر کے اس کے لواحقین کو اطلاع بھجوا دی اور پوسٹ مارٹم کے کاغذات تیار کرنے کے لیے کہا۔ پولیس کے ہاں یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ کوئی واردات آ جائے تو یہی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ رجسٹر نہ کی جائے۔ اس میں اپنے فرائض سے انحراف بھی ہوتا ہے اور تفتیش کے چکر سے بچنے کی کوشش بھی۔ کیس رجسٹر کرنے کے لیے، جسے ہمارے ہاں پرچہ چاک کرنا کہتے ہیں، بعض تھانے دار رشوت بھی لیتے ہیں اور بعض تھانے دار رپورٹ درج کرانے والے کو ہی کہتے ہیں کہ وہ خود تفتیش کر کے اصل مجرم کی نشاندہی کرے۔ انگریزوں کی حکومت میں بھی تھانوں میں یہ رویہ اختیار کیا جاتا تھا، لیکن بہت کم۔ پاکستان میں یہ رویہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ مجرموں کو کھلی چھٹی مل گئی ہے۔ حادثاتی موت یا خودکشی کے کیسوں میں تو تھانے داروں کی یہی کوشش رہی ہے کہ رسمی سی کارروائی کر کے اسے حادثہ یا خودکشی لکھ دیتے ہیں۔ اگر کوئی تھانے دار کسی کی شکایت کے بغیر اس وہم میں پڑ جائے کہ یہ موت اتفاقیہ نہیں بلکہ قتل کی واردات ہو سکتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ تفتیش کے بڑے لمبے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ میں نے بھی جب 3 زبانوں گولی چلانے والے اور اس کے 2 دوست سے سنا کہ گولی اتفاقیہ لگی ہے تو مجھے اطمینان ہوا کہ یہ قتل نہیں اور میں ایک تفتیش سے بچ گیا۔ دیہاتیوں کو چونکہ حادثے کا علم نہیں تھا، وہ تو صرف لاش اٹھا کر لائے تھے، اس لیے میں نے ان سے مختصر سے بیان لیے، دوسرے لڑکوں سے بھی بیان لیے اور ذہن میں اتفاقیہ موت رکھ کر سوال و جواب کیے۔ اس سے پہلے ایسے 2 حادثے میرے سامنے آ چکے تھے۔ اناڑی شکاری بندوق لے کر شکار کو گئے اور اپنے ایک ساتھی کو مار لائے۔ میں دفتر میں بیٹھا بیان لکھ رہا تھا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے جائی جانے والی تھی۔ اچانک باہر سے چیخیں اور دھاڑیں سنائی دی۔ میں سمجھ گیا کہ متوفی کے لواحقین آ گئے ہیں۔ میں باہر نکلا۔ متوفی کا باپ، بڑا بھائی، ماں اور ایک جوان بہن آ گئی تھی۔ اتنے خوبرو جوان کی موت ماؤں اور بہنوں کو پاگل کر دیا کرتی ہے۔ یہی حالت اس کی ماں اور بہن کی ہو رہی تھی۔ باپ اور بھائی کی دھاڑیں بھی آسمان کو ہلا رہی تھی۔ پولیس والوں پر، جن کے پاس لہو لہان لاشیں آتی رہتی ہیں، اس ڈاکٹر پر جو لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے چیرتا پھاڑتا ہے، اور جیل والوں پر جو پھانسی دے کر لاشیں لواحقین کے حوالے کرتے ہیں، ماؤں بہنوں کے بین اور باپوں کی دھاڑیں کوئی اثر نہیں کرتی۔ وہ عادی ہوتے ہیں۔ اگر وہ جذبات سے مغلوب ہو جائیں تو نوکری کرنا ہی چھوڑ دیں۔ انسان آخر انسان ہوتا ہے، جذبات کے آگے پہاڑ کھڑے نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے ارد گرد تھانے داری کے جو پہاڑ کھڑے کر رکھے تھے وہ گر پڑے۔ اس ہندو نوجوان پر مجھے غصہ آ گیا جس نے اندھا دھند بندوق چلائی اور اپنے ہی جیسا ایک نوجوان مار ڈالا۔ ہندوؤں نے کب بندوق چلائی تھی؟ یہ بہت بڑے زمیندار کا بیٹا تھا جو آڑتی بھی تھا، ذات کا راجپوت تھا، اس لیے گھر میں بندوق بھی رکھ لی تھی مگر چلانے کا پتہ نہ تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں دفتر چلا گیا۔ بندوق چلانے والا، جس کا نام رگو ناتھ قسم کا تھا، اندر بیٹھا تھا۔ میں نے ایک ہی سانس میں اسے آدھی درجن گالیاں دے ڈالیں اور کاغذی کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے چلی گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے تک میں ان تینوں لڑکوں اور دونوں دیہاتیوں کو چھوڑ نہیں سکتا تھا یا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ بہت دیر بعد انہیں برآمدے میں بیٹھنے کو کہا۔ پوسٹ مارٹم کا انتظام شہر کے ہسپتال میں تھا۔ یہ شہر نہیں، قصبہ تھا جہاں ایک سرکاری ہسپتال تھا۔ اس میں ایک سرکاری ڈاکٹر تھا جسے سول سرجن کہتے تھے۔ باریک معائنے کے لیے ہمیں ضلعی شہر کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ عام پوسٹ مارٹم وہیں سول ہسپتال میں ہو جاتا تھا۔ باہر رونا دھونا بند ہو چکا تھا۔ متوفی کے لواحقین لاش کے ساتھ ہسپتال چلے گئے تھے۔ میں دفتر سے نکلا تو تھانے کے گیٹ میں متوفی کی بہن داخل ہوتی نظر آئی۔ اسے میں نے لاش پر گرتے اور اپنے بال نوچتے دیکھا تھا۔ وہ جوان لڑکی تھی اور اپنے بھائی کی طرح خوبصورت۔ اس نے برقعے کی بجائے سفید چادر اوڑھ رکھی تھی، بہت تیز چل رہی تھی۔ میرے پاس آ کر بولی، ذرا اندر چلیں۔
میں اس کے ساتھ اپنے دفتر میں آ گیا۔ اس کی آنکھیں سوجنے لگی تھیں۔ میں نے اسے بٹھایا اور ایک کانسٹیبل کو پانی لانے کو کہا۔ میرے بھائی کو قتل کیا گیا ہے، اس نے کہا اور وہ سسکیاں لینے لگی۔ میں یوں بتکا جیسے اس نے میرے جسم کے ساتھ بجلی کے ننگے تار لگا دیے ہوں۔ وہ خاموش ہو چکی تھی، مگر میرے ذہن میں ایک پہیہ بہت تیز چل پڑا۔ ایک ہی بار قتل کی کئی وجوہات میرے ذہن میں آ گئی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ قتل کا باعث یہی لڑکی ہوگی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس لڑکی کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ اس کافر نے جان بوجھ کر میرے بھائی کو گولی ماری ہے۔ گولی مارنے کی وجہ؟ تمہارے ابا جان اور بھائی بھی یہاں آئے تھے، انہوں نے اس شک کا اظہار نہیں کیا۔ انہیں معلوم نہیں، میں انہیں بتانا بھی نہیں چاہتی۔ میں ہسپتال سے آئی ہوں، انہیں یہ کہہ کر آئی ہوں کہ گھر جا رہی ہوں۔ باہر تالا نہیں لگایا تھا۔ تم اتنے یقین سے بات کر رہی ہو جیسے تمہارے پاس قتل کا ثبوت موجود ہے۔ یہ ثابت کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ چونکہ مسلمان ہیں اس لیے دل کی بات بتا رہی ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ رگو ناتھ کی بہن میرے بھائی کو اتنا زیادہ چاہتی تھی کہ اس کے لیے مذہب تک چھوڑنے کو تیار تھی۔ محسن میرا بھائی بھی اسے اسی طرح چاہتا تھا۔ رگو ناتھ کی بہن میری سہیلی ہے، وہ شاید محسن کی خاطر ہی میری سہیلی بنی تھی۔ ہر دوسرے تیسرے دن میرے پاس آتی تھی۔ محسن بھی تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس بیٹھتا تھا۔ ہر بہن کو اپنے بھائی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، لیکن محسن کے ساتھ میری محبت کچھ اور تھی، عجیب سی بے تکلفی تھی۔ اس نے مجھے اس راز میں بھی شریک کر لیا تھا کہ وہ اس ہندو لڑکی کو بہت چاہتا ہے اور یہ لڑکی بھی اس کی خاطر مذہب چھوڑنے کو تیار ہے۔ لڑکی نے بھی مجھے بتا دیا تھا کہ خواہ کچھ ہو جائے وہ محسن کے ساتھ ہی شادی کرے گی۔ گھر سے بھاگنا پڑا تو محسن کے ساتھ بھاگے گی۔ محسن نے حوصلہ قائم رکھا تو وہ اعلانیہ مذہب چھوڑ کر ہمارے گھر آ جائے گی۔ میں ان کی محبت میں حائل نہیں ہوئی تھی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ محبت نے انہیں پاگل کر رکھا ہے۔ وہ باہر بھی ملتے ہوں گے؟ ہاں، محسن نے مجھے بتایا تھا کہ کبھی کبھی باہر بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ تم غالباً یہ کہنا چاہتی ہو کہ رگو ناتھ کو معلوم ہو گیا تھا کہ محسن کے تعلقات اس کی بہن کے ساتھ ہیں، اور رگو ناتھ نے محسن کو دانستہ گولی مار کر کہہ دیا ہے کہ گولی اتفاقیہ لگی ہے۔ بالکل یہی۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ ایسا ہوا ہے۔ میں اس شک پر بات کر رہی ہوں کہ اس عمر میں لڑکے لڑکیاں جذبات سے اندھے ہو کر احتیاط نہیں کرتے۔ ان کی ملاقاتیں چونکہ باہر بھی ہوتی تھیں، اس لیے یہ ممکن ہے کہ رگو ناتھ کو علم ہو گیا۔ آپ شاید جانتے ہوں گے کہ رگو ناتھ کا باپ زمیندار اور آڑتی ہے، اور یہ خاندان دوسرے ہندوؤں سے مختلف ہے۔ دوسرے ہندوؤں میں قتل کی جرأت نہیں ہوتی۔ لڑکی خاصی ذہین اور وسیع دماغ والی معلوم ہوتی تھی۔ اس میں پردے میں بیٹھی رہنے والی لڑکیوں والی جھجک نہیں تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کا جوان بھائی قتل ہو گیا تھا، اور دوسری یہ کہ وہ کھاتے پیتے خاندان کی اور صاحب حیثیت باپ کی بیٹی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ محسن نے کبھی اس کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ رگو ناتھ کو اپنی بہن اور محسن کے تعلقات کا علم ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ محسن نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ لڑکی نے یہ بھی بتایا کہ اس کے والدین کو معلوم نہیں کہ محسن اور اس ہندو لڑکی کا دوستانہ ہے۔ میں مان نہیں سکتی کہ رگو ناتھ کو علم نہ ہوا ہو۔ تم یہ بات شک کی بنا پر کہہ رہی ہو؟ جی ہاں، یہ میرا شک ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ اس میں دلچسپی لیں گے یا نہیں۔ اگر آپ نے اسے صرف حادثہ لکھ دیا تو اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے نیچے والا ہونٹ دانتوں میں لے لیا اور اچانک سر میز پر مار کر اس بری طرح روئی کہ میرا سینہ ہل گیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، تسلی دلاسا دیا اور کہا، میں پوری دلچسپی لوں گا، اسے حادثہ نہیں لکھوں گا۔ اس نے جس طرح اچانک سر میز پر پھینکا تھا اسی طرح اچانک سر اٹھایا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے، ہچکیاں رک گئیں۔ اس نے دانت پیس کر کہا، اگر آپ نے اس کافر کو حادثہ کہہ کر رہا کر دیا تو کل ہی اس کی لاش اس تھانے میں آئے گی اور مجھے آپ زندہ نہیں پکڑ سکیں گے۔ آپ کو میری لاش بھی ملے گی۔ ابھی کہہ کر دیکھ لیں کہ یہ موت اتفاقیہ ہے۔ رگو ناتھ باہر بیٹھا ہے، اسے مجھ سے چھڑا لینا۔
میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکا کہ اس وقت لڑکی کی جذباتی حالت کیسی ہو گئی تھی۔ اگر میں اس کی مرضی کے خلاف بات کرتا تو وہ شاید میرا بھی منہ نوچ لیتی۔ اس کے جذبات ایک بہن کے جذبات تھے، لیکن میں اسے ایک مسلمان لڑکی سمجھنے لگا جس میں غیرت اور انتقام کا جذبہ امڈ آیا تھا۔ اس کے بھائی کو ایک ہندو نے قتل کر دیا تھا۔ اس نے مجھ میں ایک بھائی کے اور ایک مسلمان کے جذبات بیدار کر دیے۔ بات شک کی تھی، لیکن مجھے قانون نے یہ حق دے رکھا تھا کہ میں نے موقع واردات کا معائنہ کر کے اور واردات یا حادثے کے احوال و کوائف کا جائزہ لے کر رائے قائم کروں کہ یہ قتل ہے یا اتفاقیہ موت۔ میں نے پوری تحقیقات کا فیصلہ کر لیا اور لڑکی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر کے کہا کہ وہ گھر چلی جائے۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار نہ کیا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر باقی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر 3-4 کانسٹیبل ساتھ لانے اور گھوڑا لانے کو کہا۔ اسے بتایا کہ میں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں دیہاتیوں اور تینوں لڑکوں کو کانسٹیبلوں کے ساتھ موقع واردات کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ جگہ کوئی 2.5-3 میل دور بتائی گئی تھی۔ میں بھی گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ میرے ذہن میں رگھو ناتھ کی بہن تھی، لیکن میں ابھی کسی کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ میں تفتیش کس بنیاد پر کر رہا ہوں۔ راستے میں ہی لڑکوں سے جا ملا۔ پہلے مسلمان لڑکے کو بلایا اور دوسروں سے الگ ہٹا کر اس سے پوچھتا گیا۔ رگھو ناتھ نے کہا تھا کہ محسن پیشاب کرنے گیا تھا۔ دوسرے لڑکوں نے بھی تائید کی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ محسن نے خاکی پتلون پہن رکھی تھی۔ میں نے اس مسلمان لڑکے سے پوچھا کہ محسن کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا یا بیٹھ کر؟ وہ کچھ گھبرایا۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ اس نے پتلون پہن رکھی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا، لڑکے نے جواب دیا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اسے یقین نہیں کہ اس کا جواب صحیح ہے یا غلط۔ فاختہ مر گئی تھی؟ جی ہاں۔ چند اور باتیں معلوم کر کے میں نے رگھو ناتھ کے ہندو دوست کو بلایا، اس سے بھی یہی سوال پوچھے۔ اس نے بھی یہی جواب دیے جو اس کا مسلمان دوست دے چکا تھا۔ انداز اس کا بھی گھبراہٹ والا تھا۔ فاختہ کے متعلق اس نے بتایا کہ اس نے نہیں دیکھی کہ مری تھی یا نہیں۔ دونوں نے بتایا کہ جب رگھو ناتھ نے گولی چلائی وہ وہیں تھے اور انہوں نے اسے گولی چلاتے دیکھا تھا۔ میرے پوچھنے پر دونوں نے بتایا کہ محسن نظر نہیں آ رہا تھا، حالانکہ دونوں کہہ چکے تھے کہ محسن کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا۔ ہم عام رفتار سے چلے جا رہے تھے۔ میں ان لڑکوں سے کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا، کچھ معلومات دیہاتیوں سے لینی تھی۔ میں نے تھانے میں ان سے زیادہ گہری پوچھ گچھ نہیں کی تھی کیونکہ اس وقت میں اسے حادثاتی موت سمجھ رہا تھا۔ اب میری تفتیش کی لائن بدل گئی تھی، لہٰذا میں بال کی کھال اتارنے لگا تھا۔ مجھے موقع نہ ملا کیونکہ پیچھے سے کوئی مجھے بلا رہا تھا۔ میں نے ملک صاحب کی پکار پر پیچھے دیکھا۔ 5-6 ہندو دوڑے چلے آ رہے تھے۔ انہیں حادثے کی اطلاع دیر سے ملی تھی۔ میں رک گیا، کانسٹیبل سے کہا کہ ان سب کو لے چلو۔ ہندو میرے قریب آئے تو میں نے دیکھا کہ محسن کا باپ بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان ہندوؤں میں رگھو ناتھ کا باپ بھی تھا۔ میں گھوڑے سے اترا۔ رگھو ناتھ کا باپ مجھ سے بغلگیر ہو کر ملا۔ یہ اس کی خوشامد کا مظاہرہ تھا۔ دوسرے بھی اس طرح جھک کر ملے جیسے میں تھانے دار نہیں، انگریز ڈپٹی کمشنر ہوں۔ مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ یہ حادثہ ہو گیا ہے، رگھو ناتھ کے باپ نے کہا، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بیچارے محسن کو اتفاقیہ گولی لگی ہے۔ ہم تھانے گئے، معلوم ہوا آپ ادھر آ گئے ہیں۔ ہسپتال گئے، ان سے یعنی محسن کے باپ سے ملے۔ یہ بیچارے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا تقدیر سے اتفاقیہ مارا گیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ رگھو ناتھ مر جاتا، محسن نہ مرتا۔ ایسی بہت سی باتیں کر کے اس نے کہا، اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ موقع واردات کا معائنہ ضروری ہوتا ہے۔ اس نے لڑکوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، آپ ان لڑکوں کو کب فارغ کریں گے؟ یہ تو حادثہ ہے، تحقیقات کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے محسن کے باپ سے کہا، کیوں جی، آپ کا کیا خیال ہے؟ ملک صاحب، میں کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ محسن کے باپ نے کہا، نہ میری کوئی رپورٹ ہے،
میں نے قبول کر لیا ہے کہ میرا بیٹا اتفاقیہ مر گیا ہے۔ جی جی، ایک اور ہندو نے کہا، وہ تو گہرے دوست تھے، ایک دوسرے کے دشمن تو نہیں تھے۔ یہ صاحب کوئی رپورٹ ہی نہیں کر رہے تو آپ اپنی کارروائی روک دیں۔ میں چونکہ خاموش تھا اس لیے وہ مجھے مشورے اور ہدایات دیے چلے جا رہے تھے۔ میں نے محسن کے باپ کو دیکھا، اسے میں نے چند گھنٹے پہلے تھانے میں بھی دیکھا تھا جب وہ بیٹے کی لاش دیکھنے آیا تھا۔ ان چند گھنٹوں میں وہ آدھا رہ گیا تھا، اس کا سر ڈول رہا تھا۔ میں جان گیا کہ یہ ہندو اسے بہلا پھسلا اور ورخلا کر یہ کہلوانے کے لیے ساتھ لائے ہیں کہ اسے کوئی شکایت نہیں۔ ہندو کی خود غرضی، مطلب پرستی اور مسلم دشمنی کو میں خوب جانتا تھا۔ ضرورت پڑے تو ادنیٰ درجے کے مسلمان کے بھی پاؤں میں سر رکھ دیتے اور وقت پڑے تو گردن پر چھری رکھ دیتے تھے۔ مجھے غصہ آ گیا لیکن اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ آپ مجھے کارروائی سے نہ روکیں، میں نے تحمل سے کہا۔ میں یہی دیکھنے جا رہا ہوں کہ یہ موت اتفاقیہ واقع ہوئی ہے۔ مجھے کاغذوں کا پیٹ بھرنا ہے، اوپر والوں کو رپورٹ دینی ہے۔ میں تھانے میں بیٹھے بیٹھے یا آپ کے مشوروں پر عمل کر کے تو کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ یہ تو لڑکے بھی مجھے بتا چکے ہیں کہ گولی اتفاقیہ لگی ہے۔ چلیے ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، رگھو ناتھ کے باپ نے کہا۔ میں معافی چاہتا ہوں، آپ یہیں سے واپس تشریف لے جائیں، میں نے کہا اور محسن کے باپ کی طرف اشارہ کر کے کہا، آپ انہیں اپنے ساتھ نہ گھسیٹیں، یہ پہلے ہی بہت پریشان ہیں، انہیں اور بھی کچھ انتظامات کرنے۔ ہندوؤں نے چاپلوسی کے انداز میں میرے ساتھ چلنے پر اصرار کیا تو میں نے نہایت بردباری سے انہیں واپس جانے کو کہا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر انہوں نے ضد جاری رکھی تو میں تینوں لڑکوں کو حوالات میں بند کر کے تفتیش کروں گا۔ اس دھمکی سے وہ ٹل گئے۔ موقع واردات پر میں ان لڑکوں کی رہنمائی میں پہنچا، رگھو ناتھ کو اپنے ساتھ رکھا اور باقی سب کو دور بھیج دیا۔ اس سے پوچھا کہ اس نے گولی کہاں سے چلائی تھی۔ وہ 3-4 قدم ہٹ کر کھڑا ہو گیا، بولا یہاں سے۔ پھر میں نے پوچھا کہ فاختہ کہاں تھی؟ وہ مجھے اپنے ساتھ لے چلا اور کوئی 40 قدم دور ایک مینڈ پر پاؤں رکھ کر کہا، یہاں۔ فاختہ مر گئی تھی؟ جی ہاں۔ تم نے اٹھائی تھی؟ جی ہاں۔ تم نے محسن کی چیخ فاختہ اٹھانے سے پہلے سنی تھی یا بعد میں؟ میں تمہیں یاد کرا دوں کہ تم نے تھانے میں مجھے بتایا تھا تو تمہیں چیخ سنائی دی تھی، محسن گھاس کے پیچھے سے اٹھا اور گر پڑا۔ میں نے دوڑ کر فاختہ اٹھائی، پھر محسن کو دیکھا۔ تم نے دوست کو اٹھانے سے پہلے فاختہ کو اٹھانا ضروری سمجھا؟ یہ نوجوان ہندو راجپوت عقل مند بھی لگتا تھا اور دلیر بھی، لیکن قتل جیسے جرم کے لیے جس عقل کی ضرورت ہوتی ہے وہ کسی پیشہ ور قاتل میں ہی ہو سکتی ہے۔ رگھو ناتھ نے منہ کھول کر مجھے دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا۔ گھبراؤ نہیں بھائی، تم شکاری ہو۔ شکاری کو شکار کے ساتھ جو دلچسپی ہوتی ہے وہ دوست کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس واردات کو قتل کہہ دیا ہے۔ میرا شک پختہ ہو گیا تھا کہ یہ موت اتفاقیہ یا حادثاتی نہیں۔ رگھو ناتھ نے فاختہ کی جو جگہ مجھے دکھائی وہاں کوئی ایسا نشان نہیں تھا جس سے پتہ چلتا کہ یہاں ایک فاختہ 12 بور کے کارتوس کے چھروں سے مری ہے۔ وہاں 2-3 چھوٹے پر ہونے چاہیے تھے، ذرا سا خون ہوتا۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی تو چھرے زمین پر بھی لگے ہوتے، 40 گز دور تک چھرے پھیل جاتے۔ تم نے فائر کھڑے ہو کر کیا تھا یا بیٹھ کر؟ کھڑے ہو کر۔ میں نے ابھی وہ جگہ کسی مصلحت کی بنا پر نہیں دیکھی تھی جہاں محسن گرا اور مرا تھا۔ میں نے رگھو ناتھ کی بندوق ساتھ لے لی تھی جو ایک کانسٹیبل کے پاس تھی، اسے بلایا اور میں بندوق لے کر وہاں جا کھڑا ہوا جہاں سے رگھو ناتھ نے بتایا تھا کہ اس نے فائر کیا تھا۔ میں نے بندوق کندھے سے فائر کی پوزیشن میں لگا کر اس جگہ کو شست میں لیا۔ وہ جگہ نیچے تھی۔ اگر محسن اس جگہ سے صرف 2 گز پرے کھڑا یا بیٹھا ہوتا تو بھی اسے کوئی چھرا نہ لگتا، کیونکہ چھرے کچھ تو فاختہ کو لگتے اور باقی زمین میں چلے جاتے۔ اس جگہ کے قریب کوئی گھاس نہیں تھی، گھاس دائیں طرف تھی اور مینڈ سے کم بلندی کی زمین پر تھی۔
اب مجھے بتاؤ کہ محسن کون سی گھاس میں چھپا ہوا تھا جہاں وہ تمہیں نظر نہیں آ سکا؟ میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں، تم وہاں جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ اس گھاس کے پیچھے چلا گیا جو فاختہ کی جگہ سے دائیں طرف تھی۔ وہ وہاں جا کر کھڑا ہوا تو مجھے صاف نظر آ رہا تھا، گھاس اس کے گھٹنوں تک تھی۔ دوسرے دونوں لڑکوں نے مجھے بتایا تھا کہ محسن کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا۔ میں نے رگو ناتھ کو آواز دے کر کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ تب بھی اس کا سر کانوں سے کچھ نیچے تک مجھے نظر آ رہا تھا اور گھاس میں سے بھی وہ مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ گھاس اتنی اونچی ضرور تھی، اتنی گھنی ہرگز نہیں تھی کہ اس میں آدمی چھپ جاتا۔ اس کے علاوہ قابل غور امر یہ تھا کہ وہ جگہ فاختہ والی جگہ سے دائیں طرف کچھ آگے تھی۔ فاختہ پر گولی چلاتے اس طرف ایک چھرا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میں اس جگہ گیا جہاں وہ کھڑا تھا۔ وہاں میں نے خون دیکھا۔ زمین نرم تھی، اس پر محسن کے تڑپنے کے نشان صاف تھے۔ کھرے چونکہ لاش اٹھانے والوں کے قدموں تلے گڈمڈ ہو گئے تھے، اس لیے یہ معلوم کرنا مشکل تھا کہ محسن کہاں سے چلا تھا۔ وہ زیادہ نہیں چل سکا تھا۔ میں نے کھروں کی پرواہ نہ کی۔ معاملہ گڑبڑ تھا۔ میری رائے کے مطابق اس خونی ڈرامے میں فاختہ کا وجود نہیں تھا۔ اگر فاختہ تھی بھی اور اگر اسی جگہ تھی جہاں رگو ناتھ نے بتایا تھا تو محسن فائر کی لائن سے دور تھا۔ میرے اندر پولیس کی جو حس تھی وہ بتاتی تھی کہ گولی فاختہ پر نہیں محسن پر چلائی گئی ہے، لیکن ثبوت؟ کوئی شہادت؟ گولی کھانے والا مر گیا تھا، گولی چلانے والا مجھے چکر دے رہا تھا۔ ثبوت اور شہادت کی فراہمی میرا مسئلہ تھا۔ مجھے ایک سوال کا جواب درکار تھا، وہ یہ کہ محسن کے جسم سے چھرے کس طرف سے داخل ہوئے، سامنے سے، پیچھے سے یا پہلو کی طرف سے؟ اس کا جواب پوسٹ مارٹم رپورٹ دے سکتی تھی جو ابھی مجھے ملی نہیں تھی۔ میں نے رگو ناتھ سے کہا، یار تم پھر سوچ لو، تم بھول رہے ہو، محسن یہاں نہیں تھا، یا فاختہ وہاں نہیں تھی، یا تم نے وہاں سے گولی نہیں چلائی تھی۔ اچھی طرح سوچ کر بتاؤ کہ کون کہاں تھا اور تم نے گولی کہاں سے چلائی۔ اس کے چہرے پر رونق سی آ گئی۔ میں نے کہا، جواب دینے سے پہلے میرے اس سوال کا جواب بھی سوچ لینا کہ تم نے پہلے مجھے یہ جگہیں کیوں بتائی تھی۔ اس کے چہرے پر آئی ہوئی رونق واپس چلی گئی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں نے گولی کہاں سے چلائی تھی، فاختہ کہاں تھی اور محسن کہاں تھا۔ اس نے کہا اور التجا کے لہجے میں بولا، دروغہ جی، آپ میری بات پر یقین کیوں نہیں کرتے کہ محسن کو اتفاقیہ گولی لگ گئی ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں نے اسے جان بوجھ کر گولی ماری ہو، وہ میرا بڑا گہرا دوست تھا۔ میں یہی یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ محسن کو اتفاقیہ گولی لگی ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبراؤ نہیں۔ میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ میں زمین سے گواہی لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچی زمین نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ ایک جگہ جوتوں کے نشان تھے، صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں کوئی آ کر رکا ہے۔ یہ جوتے اسی طرف چلے جس طرف محسن مرا تھا۔ 2-3 قدم آگے مجھے ایک خالی کارتوس ملا جو میں نے اٹھا لیا۔ وہاں سے میں نے اس طرف دیکھا جہاں محسن گرا تھا۔ راستے میں نظر کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، گولی آسانی سے ماری جا سکتی تھی۔ چھرے پیچھے سے داخل ہوئے ہوں گے۔ اگر محسن ادھر دیکھ رہا ہوتا تو رگو ناتھ اس پر فائر نہ کرتا۔ اس جگہ سے گھاس تک رگو ناتھ کے جوتوں کے نشان تھے۔ تم نے یہاں سے گولی چلائی تھی، میں نے رگو ناتھ سے کہا، اور یہ تمہارا آخری کارتوس ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ اس نے مجھے جھٹلانے کی کوشش کی لیکن اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اسے ایک کانسٹیبل کے حوالے کر دیا اور مسلمان لڑکے کو بلایا۔ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ان سے پوری تفتیش یہاں نہیں کروں گا۔ یہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ قتل کی واردات ہے۔ البتہ کسی لمحے یہ شک ہوتا تھا کہ لڑکے ڈر گئے ہیں اور وہ اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ اتفاقیہ حادثہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ قتل کی ہی واردات تھی تو مجھے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ دوسرے 2 لڑکے بھی آنتے جرم کے مجرم ہیں یا نہیں۔ قتل کی صورت میں وہ رگو ناتھ کی اسکیم میں شامل ہوں گے۔ مسلمان نوجوان میرے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا، تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ میں مسلمان ہوں۔
جی مجھے معلوم ہے، اور مجھے بھی معلوم ہے کہ تم مسلمان ہو، اور ہم دونوں کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان نوجوان ایک ہندو کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ تو آؤ دوست سچی باتیں کریں۔ میرے سوال کا جواب دینے سے پہلے خواہ 1 گھنٹہ سوچو، میں پورا موقع دوں گا، لیکن بلا سوچے جواب نہ دینا۔ سچ بتاؤ، جب رگھو ناتھ نے فائر کیا تو تم کہاں تھے؟ میں راہٹ پر پانی پینے چلا گیا تھا، اس نے راہٹ کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا۔ میں نے وہاں گولی کی آواز سنی اور پانی پی کر واپس آ رہا تھا تو رگھو ناتھ ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا دوڑ کر آؤ، محسن کو گولی لگ گئی ہے۔ میں دوڑا گیا تو محسن مرا پڑا تھا۔ رگھو ناتھ نے بتایا کہ اس نے فاختہ پر فائر کیا تو چھرے محسن کو جا لگے۔ رگھو ناتھ کو معلوم نہیں تھا کہ محسن آگے ہے۔ یہ تمہیں رگھو ناتھ نے بتایا تھا؟ جی۔ اور تم نے مری ہوئی فاختہ دیکھی تھی؟ نہیں۔ اور تمہیں یاد ہے کہ تھانے میں تم نے مختلف بیان لکھوایا ہے؟ اس نے ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جن میں یہ تاثر تھا، مجھے معاف کر دینا، میں نے پہلے جھوٹ بولا تھا۔ لڑکا اب بھی سچ نہیں بول رہا تھا۔ میں نے اسے بھیج دیا اور رگھو ناتھ کے ہندو دوست کو بلایا۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ میں نے اس ہندو نوجوان سے کہا، دیکھ لو میرے ہاتھ میں بندوق ہے، گولی مار کر رپورٹ لکھ دوں گا کہ میرے ہاتھ سے اس لڑکے کو اتفاقیہ گولی لگ گئی ہے۔ جب رگھو ناتھ نے گولی چلائی تو تم کہاں تھے؟ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس ہندو کی حالت کیا ہو گئی تھی۔ مجھے توقع تھی کہ اس کے گھٹنے ابھی دورے ہو کر زمین سے لگ جائیں گے اور مجھے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے پڑیں گے۔ اس کے ہونٹ جلانے والی لکڑی کی طرح خشک ہو گئے اور آنکھوں سے جوانی کی چمک غائب ہو گئی۔ اس نے کئی بار ہونٹوں پر زبان پھیری اور بڑی مشکل سے بولا، مجھے رگھو ناتھ نے کہا تھا کہ وہاں میں نے خشک ٹہنیاں پڑی دیکھی ہیں، وہ اٹھا لاؤ۔ جو پرندے مارے ہیں وہ یہاں آگ پر روسٹ کر کے کھا لیں گے۔ میں چلا گیا اور گندم کی فصل کی اوٹ میں ہو گیا۔ مجھے گولی کی آواز آئی اور ایک چیخ سنائی دی۔ میں دوڑتا واپس آیا۔ رگھو ناتھ چلا رہا تھا، جلدی آؤ، محسن کو گولی لگ گئی ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ گھاس میں بیٹھا پیشاب کر رہا ہے۔ میں نے فاختہ پر فائر کیا تو چھرے اسے جا لگے۔ سچ پوچھیں تو محسن کو تڑپتا ہوا دیکھ کر میرے ہوش ٹھکانے نہیں رہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑا، وہ تڑپتا رہا تھا؟ جی، بہت دیر۔ تم نے مری ہوئی فاختہ دیکھی تھی؟ نہیں جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھانے میں تم نے مجھے وہ بیان لکھوایا تھا جو تمہیں رگھو ناتھ نے بتایا تھا؟ جی ہاں۔ آپ مجھے گولی تو نہیں ماریں گے؟ نہ بیٹا، تھانے میں چل کر مجھے ساری باتیں سچ سچ بتا دینا، تم بڑے اچھے لڑکے ہو۔ میں نے دونوں دیہاتیوں سے کچھ بھی نہ پوچھا، انہیں بلا کر تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم نے تو ان لڑکوں کی مدد کی تھی، لیکن یہ مدد تمہیں تھوڑی مہنگی پڑے گی۔ وہ دیکھو کچھ آدمی کھڑے ہیں، اگر تمہارے گاؤں کے ہیں تو انہیں کہہ آؤ کہ تم تفتیش کے سلسلے میں آج رات اور شاید کل بھی پولیس کے ساتھ رہو گے۔ جاؤ گھر پیغام بھجوا دو اور انہیں کہنا کہ گھبرائیں نہیں، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں نے تفصیلی پوچھ گچھ تھانے میں جا کر کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں دیہاتیوں نے اپنے گھروں کو پیغام بھجوا دیا اور میرے پاس آ گئے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ان سب کو تھانے لے چلو۔ بندوق اور کارتوس کا خالی کھوکھا بھی اسے دے کر کہا کہ یہ ایگزامینر کے پاس بھیجنا ہے۔ یہ ضلعی شہر میں جانا تھا۔ ماہرین نے رپورٹ لکھنی تھی کہ اس بندوق سے فائر کیا گیا ہے اور خالی کارتوس اسی بندوق کے بور کا ہے۔ میں گھوڑے پر سوار ہو کر تھانے کو چلا تو اس معاملے میں میرا ذہن صاف تھا کہ یہ حادثہ نہیں قتل ہے، اور یہ قتل سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے۔ اگر میرے سامنے ایک قانونی الجھن آ پڑی، وہ یہ تھی کہ تفتیش شروع کرنے سے پہلے ابتدائی رپورٹ لکھنی پڑتی ہے، جسے FIR کہتے ہیں۔ یہ رپورٹ اس کے نام سے لکھی جاتی ہے جو تھانے میں رپورٹ لے کر آتا ہے۔ اس کیس میں FIR مقتول کے باپ یا بھائی یا کسی عزیز رشتہ دار کے نام کی ہونی چاہیے تھی، مگر مقتول کا باپ ہندوؤں کے ساتھ آ کر کہہ گیا تھا کہ اسے کوئی شکایت نہیں اور وہ کوئی رپورٹ نہیں کرے گا۔
مجھے شک میں مبتلا محسن یعنی مقتول کی بہن نے کیا تھا۔ یہ شک درست نکلا۔ میں اس کے نام کی FIR تیار کر سکتا تھا، لیکن میں نے یہ مناسب نہ سمجھا۔ مسلمان لڑکی تھی، میں اسے تھانے اور عدالتوں کے چکروں میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وکیل بھری عدالت میں ایسی جرح کر بیٹھتے ہیں جو عورت ذات کی آبرو کو مجروح کر دیتی ہے۔ یہی ایک صورت رہ جاتی تھی کہ میں اپنے نام سے FIR تیار کروں اور شک ظاہر کروں کہ میں نے اپنے شک کی بنا پر تفتیش کی اور معاملہ کچھ اور نکلا، مگر اس میں یہ نقصان تھا کہ میری حیثیت صرف گواہ کی رہ جاتی، میں تفتیش نہیں کر سکتا تھا۔ پھر تفتیش کوئی اور کرتا، وہ میرا ASI تھا جس پر مجھے بھروسہ نہیں تھا کیونکہ وہ خبیث قسم کا ہندو تھا۔ میں تفتیش خود ہی کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ کوشش کرنی تھی کہ محسن کا باپ یہ رپورٹ درج کرانے پر آمادہ ہو جائے کہ اس کے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے۔ تھانے میں پہنچے تو سورج غروب ہو گیا تھا۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ رگھوناتھ کو حوالات میں بند کر دیا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ دونوں دیہاتیوں کے کھانے اور سونے کا بندوبست کرایا۔ رگھوناتھ اور اس کے دونوں ساتھیوں کے متعلق میں نے حکم دیا کہ انہیں بھوکا رکھو، پانی مانگیں تو دے دو۔ رگھوناتھ تو حوالات میں تھا۔ دوسرے دونوں کو کانسٹیبلوں کے کمرے میں بھیج دیا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ رگھوناتھ کا باپ اور 4-5 ہندو پرے کھڑے تھے اور مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ محسن کا باپ بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں جب ایک کام دیکھ کر فارغ ہوا تو ہندوؤں کا یہ وفد میرے پاس آ گیا۔ میں برآمدے میں تھا۔ رگھوناتھ کے باپ نے اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا، آپ نے میرے بیٹے کو حوالات میں کیوں ڈال دیا ہے؟ آپ کو اس کیوں کا جواب جلدی مل جائے گا۔ میں اسے سزا تو نہیں دے سکتا، آپ کو پورا موقع ملے گا کہ اسے قید سے رہا کرا لیں۔ ابھی مجھے اپنی ڈیوٹی پوری کرنے دیں۔ ہر ایک ہندو نے کچھ نہ کچھ کہا۔ ان کی باتوں میں خوشامد بھی تھی، دھمکی بھی تھی اور حیرت بھی تھی۔ اس سے 1 سال پہلے ایک واردات میں شہر کے ہندو مجھے پریشان کر چکے تھے۔ یہ ہندوستان کے دور اندر کا ایک قصبہ تھا جس کی آبادی کی اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ مسلمانوں کی آبادی بہت کم تھی۔ اس سے پہلے ہندو تھانے کے سامنے میرے خلاف باقاعدہ مظاہرہ کر چکے تھے۔ میں نے ہیڈ کوارٹر کو فون پر اطلاع دی تو وہاں سے ایک انگریز انسپکٹر آ گیا اور اس نے ہندوؤں کو بلا کر کہا تھا کہ انہوں نے پولیس کے کام میں دخل دے کر ایک جرم کو سیاسی یا مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی تو تمام لیڈروں اور سرکردہ ہندوؤں کو اخلاقی مجرموں کی حیثیت سے گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس نے 2 معزز ہندوؤں کو تھانے میں بٹھا بھی لیا تھا۔ اب اس واردات میں بھی ہندوؤں نے وہی حرکت شروع کر دی۔ میں نے انہیں پچھلا واقعہ یاد دلا کر ڈرایا دھمکایا اور کانسٹیبلوں سے کہا کہ انہیں تھانے کے احاطے سے باہر نکال دو۔ میں نے محسن کے باپ کو بازو سے پکڑ لیا اور کہا، آپ میرے پاس ٹھہرے۔ ادھر سے محسن کا بڑا بھائی بھی آ گیا۔ کانسٹیبلوں نے اسے بھی واپس جانے کو کہا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ ہندو چلے گئے تو میں نے باپ اور بھائی کو اپنے دفتر میں بلایا بٹھایا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ چھرے پیچھے سے دائیں پہلو میں داخل ہوئے۔ جو چھرے کھال کے قریب لگے وہ پار ہو گئے، باقی جسم میں لگے۔ یہ چونکہ پھیل گئے تھے اس لیے 2 چھرے دائیں گردے میں اتر گئے اور وہیں سے برآمد ہوئے۔ ڈاکٹر نے زخم کی لمبائی چوڑائی بھی لکھی تھی جو مجھے یاد نہیں رہی۔ چھروں کی تعداد بھی لکھی تھی اور جسم سے جہاں جہاں سے برآمد ہوئے وہ بھی لکھا تھا۔ میں نے یہ رپورٹ الگ رکھ دی اور مقتول کے باپ اور بھائی کی طرف متوجہ ہوا۔ اپنے بیٹے کے چال چلن کو کون برا کہتا ہے؟ پھر بھی میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ محسن کا چال چلن کیسا تھا؟ دونوں نے کہا کہ اچھا تھا، انہیں کبھی کوئی شکایت نہیں ملی تھی۔ رگھوناتھ کی بہن کا آپ کے گھر آنا جانا تھا؟ ہاں، وہ میری بہن کی سہیلی ہے، بھائی نے جواب دیا۔ آپ نے کبھی یہ دیکھا تھا کہ محسن اس لڑکی میں دلچسپی لیتا ہے؟ نہیں، باپ نے جواب دیا اور حیرت سے پوچھا،
آپ کو کس نے بتایا کہ یہ ہندو لڑکی ہمارے گھر آتی جاتی تھی؟ باپ کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی بیٹی چوری چھپے مجھے بتا گئی ہے۔ آپ فی الحال میرے سوالوں کے جواب دیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محسن حادثاتی موت نہیں مرا، اسے قتل کیا گیا ہے۔ باپ بیٹا اچھل پڑے۔ باپ نے پوچھا، کیا آپ کو یقین ہے؟ ابھی کسی سے بات نہ کرنا، میں مسلمان ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک ہندو ایک مسلمان کو قتل کر کے صاف بچ جائے۔ آپ ہندوؤں کی باتوں میں آ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ رپورٹ نہیں کریں گے۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ ہم رپورٹ نہیں کریں گے۔ بھائی نے غصے سے کہا، میں قتل کا انتقام لوں گا۔ ہوش کی بات کرو بھائی، میں نے اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا۔ انتقام لینے کے لیے میں جو موجود ہوں۔ میں نے باپ سے کہا، میں آپ کے نام کی رپورٹ درج کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ان ہندوؤں سے نہ ڈریں۔ میں کسی بھی وقت ان ہندوؤں سے نہیں ڈرا۔ میں نے اسے حادثہ سمجھ کر دل کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی کہ چلو میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ ان ہندوؤں کے ساتھ چونکہ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، اس لیے اتنے بڑے حادثے کو بھی میں نے قبول کر لیا ہے۔ اب صورت کچھ اور ہی ہو گئی ہے۔ آپ خود ہی میرے نام کی رپورٹ لکھ کر میرے دستخط لے لیں۔ یہی میرا مسئلہ تھا جو باپ نے حل کر دیا۔ میں بولتا گیا اور وہ لکھتا گیا۔ اس کے دستخط کرائے اور نہایت اطمینان سے FIR تیار کی۔ باپ اور بھائی نے مجھ سے یہ معلوم کرنے کی بہت کوشش کی کہ محسن کے تعلقات رگھو ناتھ کی بہن کے ساتھ واقعی تھے یا نہیں۔ میں نے انہیں گول گول باتوں سے ٹال دیا اور تسلیاں دے کر بھیج دیا۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ ایک بار پھر غور سے پڑھی۔ میں نے چونکہ پیٹ کے زخموں کے کئی ایک زخمی دیکھے تھے، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ پیٹ پھٹ جانے سے موت فوراً واقع نہیں ہوتی، بلکہ زخمی ہوش میں رہتا ہے اور خاصی دیر بعد مرتا ہے۔ میں نے گھڑی دیکھی، وقت زیادہ نہیں گزرا تھا۔ مجھے امید تھی کہ سول سرجن ابھی سویا نہیں ہوگا۔ میں رات کو تینوں لڑکوں سے تفتیش کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے میں سول سرجن سے وہ باتیں پوچھنا چاہتا تھا جو پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھ کر میرے ذہن میں اٹھی تھی۔ رگھو ناتھ نے بتایا تھا کہ اس نے بندوق فائر کی، اسے چیخ سنائی دی، محسن گھاس سے اٹھا اور گر پڑا۔ رگھو ناتھ اس تک پہنچا تو وہ مر چکا تھا۔ میرے تجربے کے مطابق وہ اتنی جلدی نہیں مرا ہوگا۔ سول ہسپتال دور نہیں تھا، سول سرجن اسپتال کے احاطے میں ہی رہتا تھا۔ اوبرین نام کا عیسائی تھا اور بہت ہی اچھا انسان۔ اس کے دروازے پر دستک دی تو وہ خود ہی باہر آ گیا۔ مجھ سے ہاتھ ملا کر بولا، میں اپنی فیملی کو آج کے پوسٹ مارٹم کی کہانی سنا رہا تھا اور میں مکمل کہانی سنانے آیا ہوں۔ میں نے کہا اور اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اس کی بیوی اور 3 بچے میرے پیچھے پڑے تھے، کہتے تھے کہ اس آدمی کو کس طرح گولی لگی ہے اور اسے کیوں گولی ماری گئی ہے۔ میں نے انہیں کہانی سنا دی اور ڈاکٹر اوبرین سے پوچھا کہ اس قسم کے زخم سے کیا انسان فوراً مر سکتا ہے؟ نہیں، میں نے ایسے زخمیوں کو بھی ہوش میں باتیں کرتے دیکھا ہے جن کے پیٹ سامنے سے کھلے ہوئے تھے اور ان کی انتڑیاں وغیرہ باہر آ گئی تھیں۔ بعض کیسوں میں یوں ہوتا ہے کہ زخم لگتی یا گولی لگنے سے انسان اچانک صدمے سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا کمزور دل بھی ہوتا ہے جس کی حرکت قلب صدمے یا موت کے خوف سے بند ہو جاتی ہے۔ اس کیس میں زخمی کو اگر طبی امداد نہیں دی گئی تو وہ نصف سے پون گھنٹے تک ہوش میں رہا ہوگا۔ خون نکل جانے کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ پہلے بے ہوش ہوا پھر مرا ہوگا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس کو طبی امداد نہیں ملی تھی اور خون روکنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی تھی۔ اگر کوشش کی بھی جاتی تو ناکافی ہوتی، کیونکہ اس کے زخموں کی برہم پٹی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ گردہ بھی پنکچر ہو گیا تھا، لیکن اس سے بھی موت فوری واقع نہیں ہوتی۔ میں یہی سننا چاہتا تھا۔ میرے دماغ میں یہ آئی تھی کہ مقتول نے مرنے سے پہلے کوئی بات کی ہوگی۔ یہ بتانا ناممکن تھا کہ گولی لگنے اور مرنے کا درمیانی عرصہ کتنا تھا۔ البتہ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ پوسٹ مارٹم کے وقت مقتول کو مرے تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔
میں نے ڈاکٹر اوبرین کے ساتھ مل کر ان 3 گھنٹوں کو یوں تقسیم کیا۔ لاش تھانے میں آئی تو لاش لانے والوں سے مختصر باتیں کی، پوسٹ مارٹم کی کاغذی تیاری اور لاش کو اسپتال تک پہنچنے اور پوسٹ مارٹم شروع ہونے تک 1.5 گھنٹہ گزرا ہوگا۔ موقع واردات سے تھانے تک لاش کو پہنچنے میں 1 گھنٹہ اور چند منٹ۔ موقع واردات سے لڑکا بھاگا گیا اور اس کے ساتھ 4 آدمی آئے، لاش چارپائی پر ڈالی اور اٹھائی، اس میں نصف یا پون گھنٹہ صرف ہوا ہوگا۔ ڈاکٹر اوبرین نے کہا تھا کہ چھرے جسم میں داخل ہونے سے نصف یا پون گھنٹے بعد محسن مرا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے وقت کا جو تعین کیا اور اسے جس طرح تقسیم کیا وہ صحیح تھا۔ مقتول دیہاتیوں کے آنے پر مرا ہوگا اور ہو سکتا ہے اس وقت بے ہوش ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محسن ان کے آنے سے 1 آدھ منٹ پہلے مرا ہو۔ ڈاکٹر اوبرین نے اپنے علم اور تجربے کے مطابق میری خوب رہنمائی کی۔ وہ خود بھی مخلص اور محنتی آدمی تھا، اس لیے مخلص اور محنتی آدمی کی قدر کرتا تھا۔ میں جس طرح جنون کی کیفیت میں وقت کی تقسیم کر رہا تھا، اس طرح میرے سامنے ڈاکٹر اوبرین کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ مجھے ضرور کہتا، جاؤ بھائی، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا۔ میری حالت یہ تھی کہ صبح سے وردی میں تھا اور رات کے 11 بج گئے تھے۔ میں تھانے گیا، ایک کانسٹیبل سے کہا کہ میرے لیے کھانا دفتر میں ہی لے آئے اور دونوں دیہاتیوں کو میرے پاس بھیجتا جائے۔ وہ دونوں آئے تو میں نے انہیں کہا کہ وہ ذہن پر زور دے کر یاد کریں اور مجھے بتائیں کہ انہوں نے جب لاش کو اٹھایا تو وہ کہیں زندہ ہی تو نہیں تھا۔ عالیجہ، ایک دیہاتی نے، جسے میں ذرا سیانہ سمجھتا تھا، کہا، ہم لاش تھانے لائے تو آپ نے ہمیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ آپ نے سوال کیے، ہم نے جواب دیے۔ ہم آپ کے ان پڑھ خادم اپنی مرضی سے کوئی فالتو بات کہنے سے ڈرتے تھے۔ وہ تو یوں کہیے کہ مرنے والا ہمارے ہاتھوں میں مرا ہے۔ ہم وہاں پہنچے تو اسے لاش ہی سمجھے تھے۔ آنکھیں بند تھیں، منہ بند تھا، چہرے کا خون ختم ہو چکا تھا۔ لڑکوں نے کہا کہ مر گیا ہے۔ ہم اسے اٹھانے لگے تو اس نے آنکھیں کھول دیں، مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ آخری وقت کی نشانی تھی۔ نظریں پھری ہوئی تھیں۔ ہم نے اس کے حلق میں ہلکا سا خراٹا سنا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ تب اس کی جان نکل گئی۔ اس وقت میرے ہاتھ اس کی گردن کے نیچے تھے۔ گاؤں میں کون سا لڑکا گیا تھا؟ اس نے جو حلیہ بتایا وہ ہندو لڑکے کا تھا۔ مسلمان لڑکا موقع واردات پر موجود رہا۔ میں نے لڑکوں کو گالی دے کر کہا تھا کہ اتنی دیر تم کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ دیہاتی نے کہا، لعنت ہے تمہاری تعلیم پر، تم نے اتنا بھی نہ سوچا کہ اپنی قمیص اتار کر اس کے زخم پر باندھ دیتے، خون رک جاتا اور ہم اسے زندہ ہسپتال پہنچا دیتے۔ ان لڑکوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ان سے کچھ اور باتیں پوچھیں اور انہیں رخصت کر دیا۔ تھکن سے میری حالت تو بہت بری ہو گئی تھی، لیکن میں تفتیش کو ڈھیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ہندو میرے بالائی حکام تک پہنچ کر کیس چوپٹ کر دیں گے۔ میں نے رات ہی رات، اگر مکمل نہیں تو زیادہ سے زیادہ سراغ اور شہادت حاصل کرنے کی ٹھان لی۔ میں رگھو ناتھ سے ابھی کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہتا تھا۔ اسے پوری طرح پھانسنے کے لیے مجھے جال تیار کرنا تھا۔ میرے پاس 2 نوجوان تھے۔ یہ رگھو ناتھ کے دوست تھے، ایک ہندو، دوسرا مسلمان۔ پولیس اور تھانے کی دہشت نے انہیں موم کر رکھا تھا۔ میں نے مسلمان لڑکے کو اندر بلایا۔ رات آدھی گزر چکی تھی۔ یہ نوجوان میرے سامنے آیا تو اس کی حالت بہت ہی بری ہو چکی تھی۔ سوائے پانی کے اس کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا تھا۔ دن بھر کی تھکن تھی، نیند تھی، اور جو خوف اس پر طاری تھا وہ اس کا خون چوس رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف اور مردنی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ایک مسلمان بھائی کو ایک ہندو کے ہاتھوں مروا کر تم اتنے دلیر ہو گئے ہو کہ اس کے ساتھ پھانسی چڑھنے کے لیے تیار ہو۔ اس کے ہونٹ کانپے مگر زبان نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ میں نے غصے سے پوچھا، رگھو ناتھ نے تمہیں کتنے پیسے دیے؟ نہیں دروغہ صاحب، اس نے ہندوؤں کی طرح ہاتھ جوڑ کر روتی ہوئی آواز میں کہا، خدا کی قسم دروغہ صاحب، میں نے اسے نہیں مروایا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تم تینوں نے مل کر اسے قتل کیا ہے۔ میں نے اس نوجوان کے جسم سے
خون کا آخری قطرہ بھی خشک کر دینے کے لیے کہا، کالا پانی جانتے ہو؟ ہندوستان سے دور کالے سمندر میں وہ جزیرہ سنا ہے جسے انڈیمان کہتے ہیں؟ تم سیدھے وہاں جا رہے ہو، بوڑھے ہو کر اور بھکاری بن کر وہاں سے آؤ گے۔ جسمانی اذیت دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ معلوم نہیں وہ کس طرح کھڑا تھا، اس میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی۔ اس نے میری منت سماجت کی اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے کہا کہ وہاں جو کچھ ہوا ہے وہ سچ سچ بتا دو، پھر آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ اس نے بچوں کی طرح پوچھا، جب رگھو ناتھ نے گولی چلائی تو اس وقت تم کہاں تھے؟ میں راہٹ پر پانی پینے چلا گیا تھا۔ راہٹ آپ نے دیکھا تھا، وہاں قریب ہی ہے۔ رگھو ناتھ نے گولی چلائی تو میں نے گھوم کر دیکھا۔ مجھے ایک اور آواز بھی سنائی دی۔ میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کسی انسان کی چیخ تھی یا کوئی گیدڑ بولا تھا۔ میں نے اس آواز پر توجہ نہ دی۔ میں نے دیکھا کہ رگھو ناتھ کھڑا مجھے بلا رہا تھا اور ہاتھ سے اشارے کر رہا تھا۔ میں اس امید پر دوڑتا گیا کہ رگھو ناتھ نے کوئی بڑا جانور مارا ہے۔ وہاں گیا تو دیکھا کہ محسن دونوں ہاتھ پہلو پر رکھے زمین پر تڑپ رہا تھا۔ اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے۔ میرے تو ہوش گم ہو گئے۔ رگھو ناتھ نے مجھے بتایا کہ اس نے فاختہ پر گولی چلائی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ محسن گھاس میں چھپا ہوا پیشاب کر رہا ہے۔ فاختہ تو مر گئی لیکن محسن کو بھی چھرے لگ گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ محسن نے بڑی زور سے کہا، تو نے ہندوؤں کی طرح دوستی کا دھوکہ دے کر پیچھے سے وار کیا ہے۔ زندہ رہا تو انتقام لوں گا۔ میں نے رگھو ناتھ کی طرف دیکھا تو اس نے معصومیت سے کہا، یار یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اسے جان بوجھ کر تو گولی نہیں ماری۔ محسن پہلو کو ہاتھوں سے دبائے ہوئے کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس نے پانی پانی کہا تو رگھو ناتھ نے مجھے راہٹ سے پانی لانے کو کہا۔ میں پانی لانے دوڑ پڑا۔ وہاں کوئی نہیں تھا جس سے میں پیالہ مانگتا۔ میں پہلے یہاں پانی پینے آیا تھا لیکن پیے بغیر واپس چلا گیا تھا۔ اب وہاں دیکھا، ایک کچا کمرہ تھا مگر اس کا دروازہ بند تھا۔ پانی لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ گھبراہٹ نے عقل مار دی تھی۔ دور دو بچے کھیتوں میں کچھ کر رہے تھے۔ انہیں آوازیں دیں، وہ آئے تو میں نے انہیں کہا کہ پانی لے جانے کے لیے کوئی برتن لا دو۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی برتن نہیں ہے۔ ایک بچے نے مجھے کہا کہ راہٹ کا ایک لوٹا کھول لو۔ تب مجھے خیال آیا کہ راہٹ کے ساتھ مٹی کے لوٹیں، وہ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ بہت ہی مشکل سے ایک کی رسی کھولی، یہ خالی تھا۔ بچوں نے میرے ساتھ مل کر راہٹ چلایا تو نالی میں پانی آیا۔ میں نے لوٹے میں پانی ڈالا اور دوڑ پڑا۔ اس وقت تمہارا ہندو ساتھی کہاں تھا؟ میں جب گولی چلنے کے بعد وہاں گیا تو ہمارا ہندو ساتھی وہاں نہیں تھا۔ وہ معلوم نہیں کس طرف سے دوڑا آ رہا تھا۔ وہ آیا تو میں پانی لینے چلا گیا۔ محسن نے اس ہندو کی موجودگی میں کہا تھا کہ زندہ رہا تو انتقام لوں گا۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا، ہو سکتا ہے میں کچھ اور باتیں بھی بھول گیا ہوں۔ آپ تصور کریں جی کہ ہمارا ایک اتنا اچھا دوست زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا، اس کا خون بہہ رہا تھا، وہ مر رہا تھا۔ مجھے تو چکر آنے لگے تھے۔ میں پانی لے کر گیا تو محسن کا جسم ساکن ہو گیا تھا۔ اسے پیٹھ کے بل کیا، منہ میں پانی ٹپکایا لیکن پانی باہر آ گیا۔ ہمارا ہندو ساتھی گاؤں کی طرف دوڑتا جا رہا تھا۔ اس سے مجھے اطمینان ہوا کہ گاؤں سے آدمی آ کر محسن کو سنبھال لیں گے۔ رگھو ناتھ مجھے پرے لے گیا اور کہنے لگا، یار یہ غلطی سے میری گولی کے آگے آ گیا ہے، ہم تینوں کو پولیس پکڑ لے گی۔ میں تمہیں 100 روپیہ نقد دوں گا۔ سب سے یہی کہنا کہ یہ اونچی گھاس کے پیچھے پیشاب کر رہا تھا، کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ مینڈ پر فاختہ آن بیٹھی، اس پر فائر کیا تو چھرے محسن کو جا لگے۔ اس سے پہلے تم نے مجھے جو بیان دیا تھا وہ رگھو ناتھ کا بتایا ہوا جھوٹا بیان تھا؟ جی، وہ بیان بالکل جھوٹا تھا۔ یہ خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ میں جس وقت کی واردات سنا رہا ہوں اس وقت کا 100 روپیہ آج کے 2500 روپے کے برابر تھا۔ اس وقت بکرے کا گوشت 4 آنے سیر اور چینی 1 روپے کی 4.25 سیر ملتی تھی۔
اور 1 روپے کا آٹا ختم ہونے میں ہی نہیں آتا تھا۔ یہ مسلمان نوجوان 100 روپے کی لپیٹ میں اور پکڑے جانے کے خوف میں آ گیا تھا، مگر تھانے اور تھانے دار کے خوف سے سچی باتیں اگل دیں۔ وہاں فاختہ تھی یا نہیں؟ قرآن پاک کی قسم مجھے بالکل علم نہیں، مجھے تو اپنا ہوش نہیں رہا تھا، فاختہ کا خیال کسے آتا؟ اب مجھے کچھ اور باتیں اسی طرح صحیح صحیح بتا دو، پھر میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا اور بڑے اچھے بستر میں سلا دوں گا اور صبح چھٹی دے دوں گا۔ اس نے پانی مانگا اور کہنے لگا، میرے ابا جان تھانے کے گیٹ میں کھڑے ہیں، اتنی رات گزر گئی ہے، وہ وہیں کھڑے ہیں، آپ انہیں بلا کر تسلی دے سکتے ہیں؟ میں نے کانسٹیبل سے پانی لانے اور اس کے باپ کو یہاں لانے کو کہا۔ اس کا باپ سخت خوفزدہ حالت میں قدم سوچ سوچ کر اٹھاتا میرے دروازے تک آیا۔ میں نے اسے اندر بلا کر کہا کہ اس کے بیٹے کو میں نے صرف شہادت کے لیے روک رکھا ہے، یہ صبح گھر نکل آئے گا، گھر آ جائے گا۔ باپ کے آنسو نکل آئے، یہ اطمینان کے آنسو تھے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بے فکر ہو کر گھر چلا جائے۔ وہ اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیر کر چلا گیا، اس سے بیٹے کا حوصلہ قائم ہو گیا۔ اس نے پانی بھی پی لیا۔ محسن کے ساتھ تمہاری دوستی کتنی گہری تھی؟ بہت گہری، ہم ایک دوسرے کو دل کی باتیں بھی بتایا کرتے تھے۔ پھر رگھو ناتھ کی بہن کے متعلق محسن نے تمہیں کچھ نہ کچھ ضرور بتایا ہوگا۔ اس نے مجھے حیرت سے پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ مجھے جادوگر سمجھ رہا تھا جس نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ محسن کے مراسم رگھو ناتھ کی بہن کے ساتھ تھے۔ وہ تو محسن پر جان بھی قربان کرنے کو تیار رہتی تھی۔ بہت خوبصورت لڑکی ہے، چال چلن کی کیسی ہے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ اخلاق کی صاف ہے، محسن کے سوا کسی سے آنکھ نہیں ملاتی۔ ماں باپ نے اس کی شادی ایک بہت بڑے زمیندار کے بیٹے کے ساتھ طے کر دی تھی، لیکن لڑکی نے صاف جواب دے دیا تھا۔ اس کی اور محسن کی ملاقاتیں باہر کہیں ہوتی تھیں۔ جی ہاں، ہوتی تھی۔ آپ نے ندی کے کنارے پرانا مندر دیکھا ہے نا؟ وہاں ہندو عورتیں جاتی ہیں اور ندی میں نہاتی ہیں۔ رگھو ناتھ کی بہن بھی جاتی ہے، لیکن وہ مندر کے اندر نہیں جاتی۔ محسن ایک جگہ اس کے انتظار میں ہوتا ہے، وہ جگہ اوٹ میں ہے، لڑکی وہاں چلی جاتی تھی۔ رگھو ناتھ کو معلوم ہوگا؟ نہیں، محسن نے کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ محسن اور رگھو ناتھ کی دوستی کتنی گہری تھی؟ خاصی گہری، ہم چاروں گہرے دوست تھے۔ میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ رگھو ناتھ کو اپنی بہن اور محسن کے متعلق معلوم تھا یا نہیں پوچھا، کبھی رگھو ناتھ اور محسن کا لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا؟ مجھے شک تھا کہ رگھو ناتھ نے محسن سے اپنی بہن کے ساتھ دوستی لگانے کا انتقام لیا ہے۔ اب اس لڑکے نے بتایا کہ اس لڑکی نے ایک رشتہ ٹھکرا دیا تھا تو میرا شک پکا ہو گیا کہ رگھو ناتھ نے محسن کو راستے سے ہٹایا ہے۔ لڑکے نے جواب دیا، کوئی 1 مہینہ گزرا، رگھو ناتھ اور محسن کی کہیں لڑائی ہوئی تھی۔ محسن نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے رگھو ناتھ کی ٹھکائی کی ہے، لیکن یہ لڑائی رگھو ناتھ کی بہن کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ رگھو ناتھ ایک شریف مسلمان گھرانے کی لڑکی کو بدنام کرتا رہتا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ محسن نے یہ یقین کر کے کہ لڑکی شریف ہے اور رگھو ناتھ جھوٹ بولتا ہے، رگھو ناتھ کو کہیں مارا پیٹا تھا۔ میں نے یہ لڑائی نہیں دیکھی تھی، میں نے یہ دیکھا کہ محسن اور رگھو ناتھ کی بات چیت بند ہو گئی تھی۔ 5-6 دن گزرے، رگھو ناتھ نے مجھے کہا کہ یار محسن خواہ مخواہ ناراض ہو گیا ہے، ہمارا سمجھوتا کرا دو۔ میں نے اور اس ہندو لڑکے نے ان کی پھر سے دوستی کرا دی۔ اس کے 2-3 روز بعد رگھو ناتھ نے کہا کہ کسی روز شکار کے لیے چلیں گے۔ اسی کے پروگرام پر ہم شکار کو گئے اور یہ حادثہ ہو گیا۔ میں چکرا گیا، یہ معاملہ کچھ اور لگتا تھا۔ میں اس شریف مسلمان لڑکی اور رگھو ناتھ اور محسن کی لڑائی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس لڑکے نے بتایا کہ اس لڑکی کا ایک بھائی ہے جس کی عمر 16 سال کے لگ بھگ ہے۔ رگھو ناتھ اسے دوست بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لڑکے نے ہی محسن سے کہا تھا کہ رگھو ناتھ اسے اور اس کی بہن کو پریشان اور بدنام کرتا ہے۔ یہ مسلمان لڑکی پردہ نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس گھرانے کا اتا پتہ لے لیا۔ اس مسلمان نوجوان نے کئی راز بتا دیے۔ محسن نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ زندہ رہا تو انتقام لوں گا۔ رگھو ناتھ اور
محسن کی لڑائی بھی نیا اور کارآمد انکشاف تھا۔ میں نے اس لڑکے کو ایک کانسٹیبل کے ساتھ یہ کہہ کر بھیج دیا کہ کچھ کھانے کو ہے تو اسے کھلاؤ اور اسے اپنے کمرے میں آرام اور عزت سے سلا دو، اور ہندو لڑکے کو میرے پاس بھیج دو۔ یہ ہندو نوجوان میرے سامنے آیا تو اس کی حالت مسلمان سے کہیں زیادہ خراب تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ وہ برآمدے میں دیوار کے سہارے بھوکا بیٹھا رہا۔ بھوک کی بجائے اس پر دہشت غالب تھی۔ اندر آتی اس نے رونا شروع کر دیا اور قسمیں کھانے لگا کہ اس کا کوئی قصور نہیں۔ میں نے اسے اور زیادہ ڈرایا اور کہا کہ اگر اس نے جھوٹ بولا تو میں اسے پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دوں گا۔ پھر اسے بتایا کہ پھانسی کس طرح دی جاتی ہے اور پھانسی پانے والے کی کیا حالت ہوتی ہے۔ یہ تشریح سن کر اس نے منہ کھول کر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے چپ کرانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خود ہی چپ ہوا اور بولا، میں سچی باتیں بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ سوال و جواب کر کے میں نے جو حاصل کیا وہ یہ تھا کہ موقع واردات پر جب مسلمان لڑکا راہٹ کی طرف چلا گیا تو رگھو ناتھ نے اس ہندو لڑکے کو کچھ دور ایک جگہ بتا کر کہا کہ وہاں درختوں کی خشک ٹہنیاں پڑی ہیں، وہ اٹھا لاؤ۔ جو پرندے مارے ہیں وہ یہیں روسٹ کر کے کھا لیں گے۔ یہ لڑکا ادھر چلا گیا۔ اسے بندوق کا دھماکہ سنائی دیا، اسے چیخ سنائی نہیں دی۔ اسے رگھو ناتھ کی آواز آئی۔ یہ لڑکا فصل کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ اس نے رگھو ناتھ کی جو آواز سنی وہ کچھ اس طرح تھی کہ وہ مسلمان دوست کو بلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ محسن کو گولی لگ گئی ہے۔ یہ ہندو واپس آ گیا اور وہاں پہنچا۔ محسن کو تڑپتا دیکھ کر اس کی بھی وہی حالت ہوئی جو مسلمان لڑکے کی ہوئی تھی۔ خون نے اس کے اوسان خطا کر دیے۔ مسلمان لڑکے کو رگھو ناتھ نے محسن کے لیے پانی لانے کو بھیجا۔ ہندو لڑکے سے بھی رگھو ناتھ نے کہا کہ سب کو یہی بتانا کہ اسے غلطی سے گولی لگ گئی ہے۔ اس لڑکے نے رگھو ناتھ سے کہا کہ اسے اس گاؤں میں اٹھا لے چلتے ہیں ورنہ یہ مر جائے گا۔ رگھو ناتھ نے جواب میں کہا، مر جانے دو، سالہ مسلمان ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے بتایا کہ محسن نے کہا تھا کہ تو نے ہندوؤں کی طرح دوستی کا دھوکہ دے کر پیچھے سے وار کیا ہے، میں زندہ رہا تو بدلہ لوں گا۔ اس وقت مسلمان لڑکا آ چکا تھا اور اس کے فوراً بعد محسن بے ہوش ہو گیا۔ رگھو ناتھ نے اس ہندو سے کہا کہ اس گاؤں میں جاؤ اور چارپائی کا بندوبست کرو، وہاں کہنا کہ ہمارے ایک دوست کو غلطی سے گولی لگ گئی ہے۔ لڑکا گاؤں کو دوڑا گیا جو وہاں سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا۔ وہاں سے 4 آدمی چارپائی اٹھائے آ گئے۔ محسن اس وقت تک مر چکا تھا۔ اسے جب اٹھا کر چارپائی پر ڈالنے لگے تو وہ زندہ تھا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا، میں نے نہیں دیکھا، ایک دیہاتی نے بڑی زور سے کہا تھا کہ ابھی زندہ ہے۔ 2 دیہاتیوں اور 2 لڑکوں نے چارپائی اٹھائی اور شہر کو چل پڑے۔ 2 دیہاتی گاؤں کو واپس چلے گئے۔ میں نے اس ہندو سے پوچھا کہ رگھو ناتھ اور محسن کی لڑائی کس بات پر ہوئی تھی۔ اس نے اسی مسلمان لڑکی والی بات سنائی جو مسلمان لڑکا سنا گیا تھا۔ اس نے مسلمان لڑکے کے بیان کی تائید کی۔ میں نے ہوا میں ایک تیر چلایا۔ رگھو ناتھ نے تم سے کہا تھا کہ وہ محسن سے انتقام لے گا۔ ہندو لڑکے نے ذرا سی بھی پس و پیش نہیں کی، بولا، اس نے 2-3 بار کہا تھا کہ محسن نے میری بہت بے عزتی کی ہے، میں اسے مزہ چکھاؤں گا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ محسن خواہ مخواہ ناراض ہو گیا، راضی نامہ کرا دو۔ ہاں جی، اس نے یہ کہا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم اپنی بے عزتی کا بدلہ بھی لینا چاہتے ہو اور دوستی بھی کرنا چاہتے ہو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ رگھو ناتھ کی بہن کیسی ہے؟ محسن کے ساتھ اس کا میل ملاپ ہوگا؟ نہیں جی، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ہندو لڑکی کا میل ملاپ کسی مسلمان لڑکے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنے جیسوں کو بھی پلے نہیں باندھتی، بڑی زبردست لڑکی ہے۔ اس سے مجھ پر یہ واضح ہو گیا کہ رگھو ناتھ کی بہن اور محسن کی دوستی کا نہ رگھو ناتھ کو علم تھا نہ اس ہندو کو، اور رگھو ناتھ نے محسن سے اپنی بے عزتی اور ٹھکائی کا انتقام لیا ہے۔ محسن نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ تم نے ہندوؤں کی طرح دوستی کا دھوکہ دے کر پیچھے سے وار کیا ہے۔
صاف ظاہر تھا کہ رگھوناتھ نے انتقام لینے کے لیے محسن کو راضی کیا تھا، اسے شکار کے بہانے لے گیا۔ مسلمان لڑکا راہٹ پر پانی پینے چلا گیا تو رگھوناتھ نے ہندو ساتھی کو خشک ٹہنیاں اٹھا لانے کو بھیج دیا، وہ محسن کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ رگھوناتھ نے محسن کو اتنی دور کس طرح بھیجا جہاں سے اسے گولی ماری۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود دور ہٹ گیا ہو۔ جو ہی محسن نے پیٹھ پھیری، رگھوناتھ نے گولی چلا دی۔ مجھے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ رگھوناتھ نے اپنی ٹھگائی کا انتقام لیا ہے یا اسے معلوم تھا کہ اس کی بہن کی دوستی محسن کے ساتھ ہے۔ میں یہ معلومات رگھوناتھ سے حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ایسی توقع بھی نہیں تھی کہ وہ خود اپنے راز اگل دے گا۔ میں اسے الٹا لٹکا کر اس کا سینہ رازوں سے خالی کر سکتا تھا، لیکن اس طریقے سے لیے ہوئے اقبالی بیان عدالت میں جا کر بے جان ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ باتیں گواہوں سے کہلوانی تھیں۔ اس ہندو لڑکے سے میں نے معلومات کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا۔ یہ وہ نوجوان تھا، نیند نے اسے ادموا کر دیا تھا۔ اس میں غلط بیانی کی ہمت نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے کانسٹیبلوں کے کمرے میں سونے کے لیے بھیج دیا۔ میری اپنی حالت بھی بگڑ رہی تھی۔ سحر طلوع ہو رہی تھی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو اس مسلمان لڑکی کے گھر کا پتہ بتایا جسے رگھوناتھ پریشان کر رہا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ اس لڑکی کے چھوٹے بھائی کو ایسے طریقے سے ساتھ لے آئے کہ وہ گھبرائے یا ڈرے نہیں۔ اسے کہنا کہ رگھوناتھ اور محسن کی جو لڑائی ہوئی تھی اس کے متعلق معلوم کرنا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو معلوم تھا کہ کون سے فرد کو کس طرح تھانے لایا جاتا ہے۔ میں ذرا آرام کے لیے چلا گیا۔ 10 بجے کے بعد کا وقت تھا جب میں تھانے میں آیا۔ ASI سے کہا کہ وہ ملزم کے ریمانڈ کا انتظام کرے۔ مسلمان لڑکی کا بھائی آ چکا تھا۔ میں نے اسے اپنے دفتر میں بلایا تو وہ اپنے خوف کو چھپا نہ سکا۔ وہ خوبصورت لڑکا تھا، رنگ سفیدی مائل گندمی تھا، عمر 16 سے کم ہوگی۔ میں نے سب سے پہلے اس کے دل اور ذہن سے خوف دور کیا اور اسے یہ تاثر دیا کہ میں مسلمان کی حیثیت سے اس کی بہن کی بے عزتی کا انتقام لوں گا۔ ایسی بہت سی باتیں کیں تو لڑکے کے چہرے کا اصل رنگ واپس آ گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے جو بیان دیا وہ مختصراً اس طرح تھا کہ رگھوناتھ اور اس لڑکے کے مکان بہت قریب تھے۔ لڑکے کی بہن اپنی چھت پر جایا کرتی تھی۔ رگھوناتھ نے بھی اپنی چھت پر جانا شروع کر دیا۔ ایک روز بہن نے اپنے اس بھائی کو بتایا کہ وہ اوپر جاتی ہے تو رگھوناتھ اسے اشارے کرتا ہے اور نوٹ دکھاتا ہے۔ رگھوناتھ کو اپنے باپ کی دولت پر ناز تھا۔ اسے غالباً یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کو روپے پیسے سے خریدا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے مسلمان دوست کو بھی جھوٹا بیان دینے کے لیے 100 روپیہ پیش کیا تھا۔ اس لڑکی کی عزت کی حفاظت کرنے والا اس کا باپ تھا اور یہ بھائی جو اس سے چھوٹا تھا۔ اس کے بعد 2 بھائی بہت چھوٹے تھے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ رگھوناتھ شیر ہو گیا تھا۔ لڑکی کے بھائی نے اپنے باپ کو نہ بتایا۔ باپ بیچارہ پریشان ہونے کے سوا کیا کر سکتا تھا۔ یہ درمیانہ درجے کا گھرانہ تھا۔ ایک روز اس لڑکے نے باہر کہیں رگھوناتھ سے کہا کہ ایسی حرکتیں نہ کیا کرے، ادھر ادھر دیکھنے والے بدنام کرتے ہیں۔ رگھوناتھ نے برا منانے یا کچھ اور کہنے کے بجائے اس لڑکے کو دوست بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ لڑکے نے دوستی قبول نہ کی، لیکن رگھوناتھ کے اتنے اچھے سلوک سے وہ متاثر ضرور ہوا۔ کچھ دن بعد لڑکے کو اس کی بہن نے ایک ریشمی رومال دیا اور بتایا کہ وہ چھت پر گئی تو رگھوناتھ نے رومال کے ساتھ پتھر باندھ کر اس کی طرف پھینکا ہے۔ لڑکا رومال لے کر رگھوناتھ کے پاس گیا اور رومال پھاڑ کر اس پر پھینک دیا۔ رگھوناتھ نے اسے اپنا چھوٹا بھائی کہا اور اسے پھانسنے کے کچھ دلکش طریقے اختیار کیے۔ پھر ایک روز رگھوناتھ نے لڑکی کی طرف رنگ پھینکے جو کانوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ لڑکی نے یہ بھی اپنے بھائی کو دے دیے اور وہ رو پڑی۔ لڑکے نے یہ بھی رگھوناتھ کو دے دیے۔ لڑکے نے اسے دھمکی بھی دی۔ ایک روز لڑکے کو کسی نے بتایا کہ رگھوناتھ اس کی بہن کو بدنام کرتا پھر رہا ہے۔ لڑکا چونکہ چھوٹا اور اکیلا تھا اور رگھوناتھ بڑا اور اس کی نسبت طاقتور تھا، اس لیے وہ اس ہندو سے ہاتھا پائی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک روز لڑکی اور لڑکے کے باپ کے کان میں بھی کچھ باتیں پڑیں۔
وہ ان کی ماں سے کہہ رہا تھا کہ میرا ایک جوان بیٹا ہوتا تو اس ہندو کو میں زندہ نہ چھوڑتا۔ ماں بھی پریشان ہو گئی۔ لڑکا سن رہا تھا۔ اس نے ماں اور باپ سے کہا کہ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں اور وہ اتنے پریشان نہ ہوں۔ اس نے کہا میں بھی تو جوان ہوں، میں انتقام لے سکتا ہوں۔ اس کے بیان سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ انتقام لینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ دوسری دن اسے محسن ملا۔ اس نے بڑے غور سے لڑکے کو الگ لے جا کر کہا تمہیں اور تمہاری بہن کو اس ہندو سے بہتر کوئی آدمی نہیں ملا تھا، ساری قوم کی تم بے عزتی کرا رہے ہو۔ لڑکا رو پڑا۔ محسن کے غصے میں ہمدردی تھی۔ لڑکے نے اسے ساری بات سنا دی، ریشمی رومال اور سونے کے رنگوں کے متعلق بھی بتایا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں اکیلا ہوں اور چھوٹا ہوں، پھر بھی رگھو ناتھ کو ختم کر دوں گا یا اس کا ایک بازو یا ٹانگ توڑ کر ہمیشہ کے لیے اپاہج بنا دوں گا۔ محسن نے اس سے کہا یہ کام میرا ہے، تمہارا نہیں۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ رگھو ناتھ جو بکواس کرتا پھر رہا ہے وہ کہیں سچ تو نہیں، اب یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ لڑکا اس قدر غصے میں تھا کہ اس نے محسن سے کہا بھائی جان، اگر خون خرابہ کرنا ہے تو میں بھی ساتھ ہوں، ورنہ مجھے چین نہیں آئے گا۔ محسن لڑکے کے باپ سے ملا اور اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ ہم مر نہیں گئے، یہ ہندو آپ کے پاؤں میں سر رکھے گا۔ محسن اور رگھو ناتھ دوست تھے۔ محسن نے لڑکی کے بھائی کو بتایا کہ اس نے رگھو ناتھ سے کہا ہے کہ مچھلی کے شکار کو چلتے ہیں اور وہ کل ندی پر جا رہے ہیں، وہ بھی آ جائے۔ اس نے لڑکے کو جگہ بتا دی۔ دوسرے دن لڑکا اس جگہ پہنچ گیا۔ رگھو ناتھ اور محسن بھی آ گئے۔ دونوں نے کپڑے اتارے اور ندی میں اترنے لگے۔ وہ ایک دو ڈبکیاں لگا کر مچھلیاں پکڑنے والی کونڈیاں پھینکنا چاہتے تھے۔ ندی میں اترنے سے پہلے ہی محسن نے چاقو نکال لیا اور رگھو ناتھ سے کہا آج کے بعد اگر تم نے اس لڑکے کے ساتھ بات کی اور اس کی بہن کے متعلق کسی سے باہر بات کی تو اسی رات قتل ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں ابھی قتل کر سکتا ہوں لیکن دوستی کا لحاظ کرتا ہوں۔ رگھو ناتھ بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا۔ ارے جا، تیرا میں خون پی جاؤں، اس نے کہا۔ محسن کے ہاتھ میں کھلا ہوا چاقو تھا جو وہ شاید استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے رگھو ناتھ کا بازو پکڑ کر مروڑا اور دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ لڑکی کے بھائی نے پیچھے سے رگھو ناتھ کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر پیچھے کو اٹھا دی۔ اوپر سے ہندو محسن پر گر پڑا۔ اس وقت محسن کے چاقو کی نوک رگھو ناتھ کے سینے پر لگی۔ وہ گرا۔ محسن نے گھٹنے اس کے سینے پر رکھ کر چاقو اس کی شہرگ پر رکھ دیا اور کہا تمہیں ذبح کر کے ندی میں پھینک دوں گا۔ ہندو نے ہتھیار ڈال دیے اور منتیں کرنے لگا۔ محسن نے اسے خوب پیٹا اور اس کے اوپر سے اٹھ کر کہا اس لڑکے کے پاؤں میں ناک رگڑو۔ رگھو ناتھ نے لڑکے کے پاؤں میں ناک زمین پر رگڑی۔ محسن نے اسے کہا اب کان پکڑ کر کہو کہ آئندہ اس گھر کے متعلق منہ سے کوئی بات نہیں نکالو گے۔ اس نے کان پکڑ کر یہ بھی کہہ دیا۔ اس وقت دیکھا کہ رگھو ناتھ کے سینے سے خون پھوٹ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ سے پوچھا تو وہ ٹیڑھی سی خراش تھی جو چاقو کی نوک سے آئی تھی۔ اس کے بعد رگھو ناتھ نے کوئی بیہودہ بات منہ سے نہ نکالی اور اپنی چھت پر بھی نہیں چڑھا۔ پھر یہ اطلاع ملی کہ محسن رگھو ناتھ کی گولی سے مارا گیا ہے۔ معاملہ بالکل صاف تھا۔ رگھو ناتھ کی بہت بے عزتی ہوئی تھی۔ اس نے محسن کو پھر سے دوست بنا کر انتقام لیا تھا۔ مجھے رگھو ناتھ کی بہن کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میرے جذبات ایسے بھڑکے کہ میں نے اس مسلمان لڑکی کی بے عزتی کا انتقام لینے کے لیے رگھو ناتھ کی بہن کو تھانے بلانے کا ارادہ کر لیا۔ میں ان کافروں کو پوری طرح ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ اسے بلایا تو اس کا باپ بھی ساتھ ہی آ گیا۔ ان کے ساتھ شہر کے سرکردہ ہندو بھی تھے۔ میں اس صورتحال کے لیے تیار تھا۔ ان کے احتجاج کو نظر انداز کر کے لڑکی کو دفتر میں بیٹھنے کو کہا اور ان ہندوؤں کو باہر کھڑا رہنے کی اجازت دے دی۔ میں نے لڑکی کے باپ کو الگ کر کے کہا کہ اس کیس میں تمہاری بیٹی کا نام بھی آتا ہے۔ مجھے شہادت مل گئی ہے کہ اس کے تعلقات محسن کے ساتھ تھے۔ اگر آپ مجھے پریشان کریں گے تو سارے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ تمہاری بیٹی کا چال چلن ٹھیک نہیں۔ وہ چپ ہو گیا۔ جوان بیٹی باپ کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ میں دفتر میں جا کر لڑکی کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ غیر معمولی طور پر خوبصورت تھی۔
اس نے باتیں کی تو میں نے دیکھا کہ اس کی زبان میں بھی اثر ہے۔ میں نے اسے کوئی چکر نہ دیا، سیدھا کہا، کیا تمہارے اور محسن کے تعلقات کا علم تمہارے بھائی کو بھی تھا؟ وہ بجھ گئی۔ دبی زبان سے اس نے محسن سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ تمہارا بھائی حوالات میں بند ہے، وہ عمر قید کے لیے جیل جا رہا ہے۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ میں نے پوچھا، یہ آنسو کس کے لیے ہیں؟ بھائی کے لیے یا محسن کے لیے؟ دونوں کے لیے۔ کیا تم محسن کے لیے مذہب بھی چھوڑنے کو تیار تھی؟ ہاں۔ محسن کو اتفاقیہ گولی لگی ہے یا میرے بھائی نے اسے جان بوجھ کر مارا ہے؟ میں یہی معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے ابھی اسے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ یہ قتل کی واردات ہے۔ تمہارے بھائی کو معلوم تھا کہ تم محسن سے ملتی ہو؟ نہیں، اس نے میرے ساتھ کبھی اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے کسی سے پتہ چل گیا ہو اور اس نے محسن کو مار ڈالا ہو۔ اگر تمہیں یہ بتایا جائے کہ محسن کو تمہارے بھائی نے دانستہ گولی ماری ہے تو تم اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کرو گی؟ میں اس بدکار کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گی۔ اس کے ساتھ جو طویل بات چیت ہوئی، اس سے مجھے یہی حاصل ہوا کہ وہ محسن کو دیوانگی کی حد تک چاہتی تھی، اپنے بھائی کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے رشتے سے انکار کیا تھا تو بھائی نے اسے مارا پیٹا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا بھائی آوارہ اور بدکار ہے، شریف لڑکیوں کے پیچھے پڑا رہتا اور انہیں بدنام کرتا ہے۔ آخر میں اس نے یہاں تک کہہ دیا، اگر میرے بھائی نے محسن کو قتل کیا ہے تو مجھے بتانا، جو بیان پڑھاؤ گے عدالت میں وہی بیان دے دوں گی۔ محسن نہیں رہا تو اس کو بھی میرے سامنے زندہ نہ رہنے دو۔ میں نے اسے رخصت کر دیا۔ رگھو ناتھ کو ابھی نہیں چھیڑا تھا۔ ASI نے اس کا 7 روز کا ریمانڈ لے لیا تھا۔ میں وقت گزارتا رہا، شام کو گھر چلا گیا۔ آدھی رات سے کچھ دیر بعد تھانے میں آیا اور اسے تفتیش کے مخصوص کمرے میں لے گیا۔ اس کا دم خم ختم ہو چکا تھا۔ تھانے اور حوالات کی دہشت عادی مجرموں کو ہی راس آتی ہے۔ جو وہاں پہلی بار جائے اسے خدا یاد نہیں آتا بلکہ خدا بھول جاتا ہے۔ وہ تھانے دار کو ہی خدا اور کانسٹیبلوں کو فرشتے سمجھنے لگتا ہے۔ رگھو ناتھ تو ماں باپ کا شہزادہ بیٹا تھا۔ اسے جو کھانا دیا گیا تھا وہ اس نے نہیں کھایا تھا۔ حوالات میں اس وقت 3 چرسی اور بھنگی بند تھے۔ یہ شہزادہ ان کے ساتھ بند رہا تھا۔ تفتیش کے کمرے میں جا کر میں نے اسے کہا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ یوں بیٹھا جیسے گر پڑا ہو۔ قمیص اتارو، میں نے کہا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے قمیص اتار دی۔ اس کے سینے پر ٹیڑھی خراش کا نشان ابھی موجود تھا۔ 1 ہی مہینہ پہلے محسن کے چاقو سے اسے خراش آئی تھی۔ یہ خراش کیسے آئی تھی؟ اس کا منہ کھل گیا، بات نہ نکلی۔ میں نے اپنا سوال دہرایا تو اس نے منہ بند کر لیا۔ خاموشی اس کا جرم ثابت کر رہی تھی۔ تم نے اس خراش کا انتقام گولی سے لیا، پکے راجپوت ہو۔ میں نے انتقام نہیں لیا، اس نے التجا کے لہجے میں کہا۔ میں نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ وہ اگر زندہ رہتا تو تم سے انتقام لیتا۔ اس نے مرنے سے پہلے کہا تھا نا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ وہاں کوئی فاختہ نہیں تھی۔ وہ پھر بھی خاموش رہا۔ مجھے اچانک غصہ آ گیا۔ میں نے اس کے سر کے بال مٹھی میں لے کر اس قدر زور سے مروڑے کہ اس کی چیخیں نکل گئی۔ تم نے ایک شریف لڑکی کی طرف رومال اور رنگ پھینکے اور اسے بدنام کیا۔ محسن تمہیں قتل کر سکتا تھا لیکن تم نے پھر اسے دھوکے میں قتل کیا۔ میں نے یہ جتنی باتیں کہی تھیں ان کا وہ اعتراف کر بھی لیتا تو عدالت میں اسے کوئی نقصان نہ ہوتا، نہ مجھے کوئی فائدہ ملتا۔ لیکن تھانے میں ملزم کو صرف ایک ایسی بات کہہ دو جس کے متعلق اسے امید ہو کہ کسی کو معلوم نہیں تو وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ اسے تو میں نے بہت سی باتیں کہہ دی تھیں جنہیں وہ راز سمجھتا تھا۔ کہو تو تمہارے جرم کی پوری کہانی سنا دوں، لیکن مجھ سے سنو گے تو سیدھا پھانسی کے تختے پر لے جاؤں گا۔ اگر خود سنا دو گے تو بچا لوں گا۔ کچھ اور چکنی چپڑی، کچھ دھمکی آمیز باتیں کر کے میں نے اسے اس کے جرم کی تفصیل بھی سنا دی تاکہ اسے شک نہ رہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اگر وہ اقبال جرم کر لے تو میں اسے کیا فائدہ دوں گا۔ عدالت میں لے جا کر صاف بچا لوں گا۔
میں نے وہی جھوٹ بولا جو میں ہر تفتیش میں بولا کرتا تھا۔ میں نے اسے کہا میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں، کیس عدالت میں بھیج کر اپنی جان چھڑا لوں گا اور ایسا انتظام کروں گا کہ تم بھی باہر آ جاؤ گے۔ مجھے اس سے کیا، 2 اور آدمیوں کو قتل کر دو۔ بہرحال یہ پولیس کے جال ہوتے جو ملزم کی قسم کے مطابق استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ قسم جیسی تھی میں نے ویسا ہی جال پھینکا تو اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے ان بیانات کی تصدیق کی جو میں دیہاتیوں اور دونوں لڑکوں سے لے چکا تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ اس مسلمان لڑکی کے پیچھے پڑا رہا ہے اور اس نے رومال اور رنگ پھینکے تھے اور اس نے لڑکی کو بلا وجہ بدنام کیا تھا۔ لڑکی نے اس کی طرف کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ محسن نے اسے مارا پیٹا اور اس کی شیرک پر چاقو رکھ دیا تھا۔ اس نے لڑکے کے پاؤں میں ناک رگڑنے اور کان پکڑنے کا بھی اعتراف کیا اور کہا کہ اس نے اسی وقت انتقام کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ دھوکے سے وار کرنا چاہتا تھا۔ اسے محسن دھوکے میں مچھلی کے شکار کے لیے لے گیا تھا۔ رگھو ناتھ نے بھی شکار کا دھوکہ دینے کا ارادہ کیا۔ اس نے لڑکوں کے بیان کے مطابق بتایا کہ ان کی مدد سے اس نے محسن کے ساتھ پھر دوستی کر لی، اس سے معافی مانگی اور ایک روز اس کے کہنے سے چاروں شکار کو گئے، تھوڑے سے پرندے مارے۔ پھر موقع واردات پر اس نے دیکھا کہ مسلمان لڑکا پانی پینے چلا گیا ہے تو اس نے ہندو لڑکے کو خشک ٹہنیاں لانے کے بہانے دور بھیج دیا۔ وہاں کوئی خشک ٹہنی نہیں تھی۔ وہ بھی چلا گیا تو رگھو ناتھ نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے محسن سے کہا کہ اس کے نیچے جا کر دیکھو، کبوتر یا فاختہ کا جوڑا آ کر بیٹھا ہے۔ محسن ادھر چلا گیا۔ کچھ دور گیا تو پیچھے سے رگھو ناتھ نے اس پر فائر کر دیا۔ انسان کو مارنے کے لیے بڑا مضبوط دل گردہ چاہیے۔ فائر کرتے رگھو ناتھ کے ہاتھ کانپ گئے، اس لیے چھرے دائیں پہلو میں جا لگے۔ اس نے نشانہ سر کا لیا تھا۔ وہ گرا تو رگھو ناتھ نے شور مچا دیا اور دونوں لڑکوں کو بتایا کہ اسے غلطی سے گولی لگ گئی ہے۔ وہ اسی مقصد کے لیے یعنی گواہی کے لیے ان دونوں لڑکوں کو ساتھ لے گیا تھا۔ اس نے بیان دیا کہ محسن مرتا نہیں تھا۔ وہ محسن کو گاؤں تک لے جا سکتا تھا لیکن نہ لے گیا۔ مسلمان دوست کو اس نے پانی لانے کے لیے بھیج دیا اور ہندو سے کہا کہ سالہ مسلمان ہے، مرنے دو۔ پھر محسن بے ہوش ہو گیا۔ تب اس نے ہندو سے کہا کہ گاؤں جاؤ اور چارپائی لاؤ۔ چارپائی آنے تک وہ زندہ تھا، پھر مر گیا۔ اس قتل سے تمہیں ایک فائدہ ہوا ہے، اب تمہاری بہن اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان نہیں ہوگی۔ اس نے حیران سا ہو کر مجھے دیکھا، لیکن میں نے اسے اور کچھ نہ بتایا۔ اقبال جرم مجسٹریٹ قلم بند کیا کرتا ہے۔ اس کے لیے قانون میں ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 146 ہے۔ ملزم کو مجسٹریٹ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ مجسٹریٹ اسے اپنے کمرے میں بٹھا کر کہتا ہے کہ وہ اس فیصلے میں آزاد ہے کہ اقبال جرم کرے یا نہ کرے۔ اگر نہ کرے تو بتا دے۔ اس صورت میں ملزم کو پولیس کے حوالے نہیں کیا جاتا بلکہ جیل کی حوالات میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مقدمہ عدالت میں جاتا ہے اور یہ فرض پولیس کا ہے کہ اقبال جرم کے بغیر جرم ثابت کرے۔ میں رگھو ناتھ کو مجسٹریٹ کے پاس لے گیا۔ 4 گھنٹے بعد مجسٹریٹ نے مجھے بلا کر بتایا کہ ملزم نے کہا ہے کہ آپ نے تھانے میں اس پر تشدد کیا ہے، جس سے گھبرا کر اس نے اوٹ پٹانگ بیان دے دیا تھا۔ وہ اب اقبال جرم ریکارڈ کرانے سے انکار کرتا ہے۔ میرے ساتھ ایسے کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن یہ مجسٹریٹ ہندو تھا۔ میرے ASI نے رگھو ناتھ کے باپ کو بتا دیا تھا کہ میں کون سے مجسٹریٹ کے پاس جا رہا ہوں۔ قصبے میں کوئی مجسٹریٹ نہیں تھا۔ مجھے ضلع کے شہر میں جانا تھا جہاں دفعہ 30 کے مجسٹریٹ تھے۔ رگھو ناتھ کا باپ وہاں جا پہنچا اور مجسٹریٹ نے اس کے لڑکے کو بچانے کا بندوبست کر دیا، مگر یہ ہندوؤں کی بھول تھی۔ میں نے اقبال جرم پر ہی بھروسہ کبھی نہیں کیا تھا۔ میری شہادت کافی تھی۔ گواہ مضبوط تھے۔ سیشن جج ایک اینگلو انڈین تھا۔ بڑا ہنگامہ خیز مقدمہ تھا۔ سیشن کورٹ نے عمر قید کی سزا سنا دی جو ہائی کورٹ نے اپیل میں 7 سال کی کر دی۔
یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی. اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت. جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.